अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया डेट विद मालिक। बलूचिस्तान में लापता अफराद का मसला हो तो नाम आता ISI का और पाकिस्तान की दूसरी क्या कहते हैं सीक्रेट एजेंसीज का। इसी तरह कोई तालिबान का कोई वाक़या हो, कोई पकड़ा जाए, कोई भाग जाए, अगेन कहा जाता है हमारी अपनी ही इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। जेल ब्रेक हो या कोई और चीज़ हो, कोई अलायंस बने तो हमारी एजेंसी सामने आती हैं। कश्मीर के अंदर अगर कोई इंडियन फ़ौजी मारे जाएँ तो वो भी फ़ौज पे इल्ज़ाम नहीं लगता, वो भी लगता है ISI और इसके ऊपर। अगर भारतीय पार्लियामान पे हमला हो फिर ISI, अगर ट्रेन को आग लगा दी जाए ISI, ये बाद में पता लगता है कि किसी और ने लगाई थी। क्या हमारी एजेंसीज वाकई इतनी मजबूत हैं? क्या ISI और दूसरे वाकई फसाद की जड़ हैं या नहीं है? इससे हमें बहुत से मसाइल हो रहे हैं। कहा यह जाता है जब भी इंडिया पाकिस्तान में कोई बात बेहतरी की तरफ जाती है, हमारी खुफिया एजेंसीज उनमें एक तमाशा खड़ा कर देती है और एक नया राउंड जिसको कहते हैं एग्रेशन का शुरू हो जाता है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और एक ऐसे शख्स से करेंगे जो अपने हॉकिश स्टांस के लिए बहुत मशहूर हैं, और दूसरी उनकी क्वालिटी ये है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते भी रहे हैं। समझ तो आप गए ही होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमीद गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। वालेकुम सलाम। जनरल साहब एक चीज़ तो बताया, फिर शुरू हो गया सारा इंडिया पाकिस्तान का शुरू हो गया। कोई चीज़ होती ISI की, अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट ने भी बलूचिस्तान के अंदर भी FC के ऊपर भी बात हो रही है, इंटेलिजेंस एजेंसीज में भी बात हो रही है, अभी हम इंडिया पे भी बात करेंगे सब कुछ। क्या वाकई ISI इतनी मजबूत है, स्टेट विद इन स्टेट है कि जो दिल करे करे? बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ये तो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और बहुत ही डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। बल्कि अगर मैं कहूँ कि दुनिया की जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनमें से अगर किसी के अंदर सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन है तो ISI में। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो टेन्योर बेसिस पे आते हैं वहाँ पे ऑफिसर्स उसके सर्व करने के लिए। 3 साल ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल सर्विस करते हैं, फिर वापस अपनी सर्विस को लौट जाते हैं। तो यानी वो जो मिलिट्री का डिसिप्लिन होता है वो ISI में है, दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज में नहीं है। अफगान जिहाद में तो आपके लोग बहुत अरसा रहे, वहाँ तो लोग कहते थे कि वो खुद इंडोक्ट्रिनेट हो गए। वहाँ तो 3 साल कोई नहीं रहा था उस ज़माने में, तो 8 साल, कोई 9 साल नहीं, वो ज़्यादा नहीं, चंद लोग रहे थे। लेकिन मेरा अपना टेन्योर जो था वो 2.25 साल का था ISI के अंदर। आप हैरान होंगे, लेकिन ये है ना कि इवेंटफुल था बहुत ज़्यादा उसके अंदर, और उसके साथ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी इतने। तो, लेकिन ये आप ऐसा तस्वुर ना कीजिए कि स्टेट विद इन स्टेट है, अपनी मर्जी से ये काम करती है। अगरचे ये इनविजिबल गवर्नमेंट तो CIA के लिए लिखा गया था, किताब थी एक, आपको याद होगा कि 50s में आई थी, और बिल केसी जैसे लोग भी थे जिनको हमने देखा, वो प्रेसिडेंट रेगन को जाके सुना दिया करते थे। लेकिन वहाँ पे वो IGI तो नहीं बनाते थे जैसे आप लोगों ने बना दी थी, वो तो नहीं करते थे कि करते हैं, पॉलिटिकल अलायंस बना दें, इलेक्टेड गवर्नमेंट उल्टा दें, ये तो नहीं होता था। वो तो एक उस वक्त गुलाम इसाक खान साहब थे ना। बहरहाल मैं तो अपनी जिम्मेदारी इसके लिए कबूल कर चुका हूँ और किसी का नाम भी नहीं लेता, इसलिए ये एक काम करने का था। उस वक्त एक मौका था जो कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के साथ लिंक्ड था। अब इसकी तफसील में कभी जाएंगे तो फिर इसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन आपके इस छोटे से प्रोग्राम में तो इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं हो सकती कि क्या रैशनल क्या था। और फिर जब मैं कहता हूँ कि आप मुकदमा चला लो, इसके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं चला लेते ताकि बात खुल के आ जाए सामने। तो ये समझ लीजिए कि उस वक्त ये वक्त की ज़रूरत थी हमारी डिफेंस के लिए, हमारी बका के लिए, हमारी सलामती के लिए। आज भी आप समझते हैं कि फैसला ठीक था आपका? जी बिल्कुल। मुझे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाना, पूरा मैनिपुलेट करना, वो किस इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाना? तो वो तो मैं तो नहीं उसमें इन्वॉल्व था। उस वक्त कोई गवर्नमेंट नहीं थी, उस वक्त गुलाम इसाक खान की गवर्नमेंट थी। जबकि बात है ये, जब IGI बनी गुलाम इसाक खान की गवर्नमेंट थी। लेकिन एक पार्टी को तो आपने मैंडेट चुरा लिया ना उससे। कोई मैंडेट नहीं चुराया हमने। जमातों को मैंने, क्योंकि ज़ाती ताल्लुकात थे, ज़ाती नौइयत में मैंने उनको जमा किया। गुलाम इसाक खान की हुकूमत थी, एक काम करना था। जनरल साहब ज़ाती ताल्लुकात क्या थे? आप DG ISI थे, ज़ाती ताल्लुक कहाँ का आ गया? ये तो इंस्टीट्यूशनल पावर थी। अगर आप ना होते, उससे पहले भी हमीद गुल थे, उसके बाद भी, उससे पहले वाले हमीद गुल की बात तो किसी ने नहीं सुनी। मेरे अभी बड़े ज़ाती वो तो बाद में ना, तो DG ISI से पहले तो आपके कोई नहीं थे ना। DG ISI इंस्टीट्यूशनल ताल्लुकात थे, ये तो वहाँ ही डेवलप हुए उनके साथ, क्योंकि मार्शल लॉ की हुकूमत थी ना जी। तो मार्शल लॉ की हुकूमत में DG ISI पावरफुल होता है। अयूब खान के ज़माने से एक रवायत चली आ रही थी। चलिए तो आगे फिर कभी बात करेंगे, वो चले जाएंगे। ये मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट और ये सारे जितना इस वक्त आई ऑफ द स्टॉर्म में है ISI और दूसरे, क्या इससे वर्किंग मुतासर होगी कि बेहतर होगी? कि अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर आ रहा है कि ये अफेक्ट हो रहा है?
میرا خیال ہے کہ اگر سیاستدان اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، اس کے ساتھ ہی ساتھ صرف ایک تو نہیں ہے کہ آپ ایک آرگنائزیشن کو کرش کر دیں اور دوسری اس کی جگہ جنم نہ لے اور وہ اپنا ذمہ داری سنبھالنے کے قابل نہ ہو. ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ کراچی میں کہہ رہے ہیں کہ فوج کو بلا لو، فوج کے ساتھ ISI بھی جائے گی. جب فوج جائے گی تو ISI بھی جائے گی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا وہ ایک ادارہ ناکام ہو رہا ہے. اگر وہ ادارہ ناکام ہوگا تو کسی کو تو ریپلیس کرنا ہے. کوئی لا آف نیچر ہے نا اس کے اندر. جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو پھر لو چلتی ہے، لوگ لو کی دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہی چل پڑے. چلو کراچی میں رینجرز وغیرہ فیل ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ بڑی حد تک ان کی ناکامی ہو گئی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ان کی وہ اتھارٹی نہیں دی گئی جو ان کو دینی چاہیے. تو آپ ساتھ ساتھ نیمے دروں نیمے بروں کہ آدھے اندر آدھے باہر، یہ نہیں کام چلے گا. کہ آپ ان کو اتھارٹی بھی نہیں دیتے، وہ بھی سویلین کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں. انویسٹیگیشن والی اتھارٹی ہونی چاہیے، کیسز فائل کرنی بجائے اس کے پکڑ کے حوالے کر دیں. دیکھیں آپ کو لیجسلیٹ کرنا چاہیے. جیسے کہ امریکہ میں انہوں نے یہ ہوم لینڈ سیکورٹی فورس بنائی، ساتھ ہی پیٹریوٹک ایکٹ کے تحت جس کو چاہے جا کے اٹھا لیں کسی امریکن کو. یعنی سب سے زیادہ وہ اسی طریقے سے انڈیا نے پوٹا ایکٹ بنا دیا. تو لیجسلیشن کی نا آپ نے کوئی لیجسلیشن کی ہے؟ آپ کا بلوچستان کی بات لے لیں، 3% ایریا جو ہے اے ایریا کہلاتا ہے اور 97% جو ہے وہ بی ایریا ہے. تو یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ 93%، 7% پہ پولیس ہے، 7% پہ پولیس جا سکتی ہے، باقی جگہ جا ہی نہیں سکتی. لیکن کسی نے تو کرنا ہے. وہاں جب لوگ مارے جائیں گے، وہاں قتل کیے جائیں گے، وہاں انسرجنسی ہو رہے گی، وہاں پہ جو نیٹو سپلائی کے جو یہ جاتے ہیں کنٹینرز، یہ راستے میں کھل جاتے ہیں، ان کا سامان، ان کا فوج کو بارود. کیوں نہ بلائیں کراچی میں؟ فوج کامیاب نہیں ہوگی؟ نہیں، کامیاب کی بات نہیں ہے. پہلے کامیاب ہوئی تھی جب گئی تھی، جب غلام اسحاق خان صاحب، میں تو ان دنوں کابل میں ہوتا تھا، تو میں نے واپس آ کے غلام اسحاق خان سے یہی بات کی تھی کہ آپ کی سیاست میں ٹکٹ دینے ہیں. پھر اس نے الطاف حسین نے، آپ نے اس کو بھگا دیا یہاں سے. تو نتیجہ کیا نکلا آپ کے میں؟ آپ نے کیا اس میں بڑے ظلم کیے. اس وقت وہ فوج کو گالیاں MQM دیا کرتی تھی، ISI کو برا بھلا، یہ ایجنسیوں کی اصطلاح استعمال ہی انہوں نے شروع کی تھی. اس وقت جب بوری بند لاشیں آتی تھیں، جب یہاں پہ ایک قدر مچا ہوا تھا، بہت قتل و غارت ہو رہا تھا، تو اس وقت تو ان کو بہت برا لگا فوج کا. چودھری نثار صاحب نے بھی کہا کہ فوج نہیں جائے گی وہاں پہ، حکومت ہی حالات بہتر کرائے گی. کون سی حکومت یہ تو ہمیں نہیں پتا. یہ تو اب نواز شریف کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا. کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ جمہوری حکومت ہے اس کو وہ حل کریں مسئلے کو. اگر فوج نہیں جا، آپ فوج کو کیوں پھنسا رہے ہیں ایسے موقع کے اوپر کہ جب وہ لائن آف کنٹرول کے اوپر آپ انڈیا کے ساتھ محبت کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ آپ کے اوپر چلا آ رہا ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاٹا میں ہے، بلوچستان کے اندر فوج گھسی ہوئی ہے. انڈیا پہ بھی جنرل صاحب بات کرتے ہیں، لیکن 2-3 چیزیں آپ بڑی حمایت کرتے ہیں طالبان کی بھی. اور کس طالبان کی بات کرتا ہوں میں؟ ذرا اس کو کوالیفائی کر لینا. میں افغانستان میں جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ان کی حمایت کرتا ہوں. ٹھیک، میں ان کی نہیں کرتا. میں تو انہوں نے تو میرے بہترین دوست اس کو کرنل امام کو مار دیا، اور کس کے کہنے پہ مارا یہ بھی مجھے پتا ہے. بڑا ظلم کیا انہوں نے. ایک جہادی تھا، ایک مجاہد تھا، ایک مسلمان تھا. کیسے آپ نے اس کو ختم کیا؟ یہ تو سوال ہے. یہ شرعی سوال میں اٹھاتا ہوں ان سے کہ آپ بتائیے حکیم اللہ مسعود صاحب کہ آپ نے کون سا شرعی جواز اس کے لیے. تو پھر جنرل صاحب جب آپ پاکستان ڈیفنس کونسل میں بیٹھتے ہیں اور اس میں وہ جماعتیں بھی بیٹھتی ہیں جو ان پاکستانی طالبان کی حمایت بھی کرتی ہیں اور ان کے ساتھ ہمدردی بھی ان کی ہے، تو پھر وہاں پہ تضاد کیوں؟ پھر آپ ان کے ساتھ وہاں کیوں بیٹھتے ہیں، ان کے سپورٹرز کے ساتھ؟ کن کا مسئلہ کر رہے ہیں؟ کن جماعتوں کا؟ آپ کی 39 جماعتیں ہیں، ٹھیک ہے. مثلاً چلیں آپ ان کو لے لیں. کوئی بلایا تھا؟ میں تو کسی جماعت میں نہیں ہوں نا. نہیں، آپ اس الائنس میں تو ہے نا. کس؟ پاکستان دفاعی کونسل میں. دفاعی کونسل میں ہم بیٹھ کے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ گفتگو کرو اور افغانستان کے نیٹو سپلائی لائن بند کرو، ورنہ امریکہ آپ کو ادھیڑ کے رکھ دے گا. اور اس نے کر دیا، آپ کو ڈی سٹیبلائز کر دیا اندر سے. یہ پرانا طریقہ ہے امریکہ کا. جب باہر سے اٹیک نہیں کر سکتے اور ایک نیوکلیر طاقت کو اٹیک کرنا ممکن نہیں ہے، تو پھر کیا اس کا یہ مطلب ہے اپنے ہدف سے وہ دستبردار ہو گئے؟ نہیں، جو ان کے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز ہیں اس کے اوپر وہ قائم رہیں گے. تو ہم کس سے بات کریں؟ پاکستان میں ہم کس سے بات کریں؟ تھرو ادر مینس. نہیں، پہلے آپ نے طالبان کو ہمیں ڈیل کر لیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ افغان طالبان کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟
جی جو امریکہ کے خلاف جنگ لڑے، سمجھ آتی ہے، مورل سپورٹ کرتا ہوں میں، moral ٹھیک ہے، support ظاہر ہے. کرتا ہوں. اور جو پاکستانی طالبان ہیں ان کو آپ ان کی آپ مذمت کرتے ہیں ٹوٹل؟ میں ان کی مذمت بھی کرتا ہوں جب وہ یہاں پہ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ بات چیت کرو، کیونکہ آپ ناکام ہو گئے ہیں. خدا کے واسطے سمجھو آپ نہیں، اس سے پھیل گیا ہے سارا دائرہ ٹیررزم کا. اب کراچی میں طالبان پہنچ گئے ہیں، اب ہر جگہ، پہلے فرنٹیئر ایریا کے اندر ہوا کرتے تھے ہمارے KPK میں، اب وہ گلگت میں یہ بھی ہیں. الزام آپ کی پرانی تنظیم پہ بھی لگتا ہے کہ جی انہوں نے بھی پروٹیکشن کی ہوئی ہے کہ اگر لشکر طیبہ ہے تو اس کو حافظ سعید صاحب کو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز پروٹیکٹ کرتی ہیں، اگر دوسرے مذہبی الزام تو لگا کرتے ہیں. اب یہ فلڈ کے اندر کون سی تنظیم ہے آپ کی؟ کوئی پولیٹیکل پارٹی مجھے بتا دے کہ وہ کام کر رہی ہے وہاں پہ. کون ہے جو راشن پہنچا رہا ہے؟ کون ہے جو کشتیاں لے کے جا رہا ہے؟ انہوں نے ایک ویلفیئر آرگنائزیشن جس کو جماعت الدعوہ کہتے ہیں، اور اس کے اندر فلاح انسانیت فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہے. تو وہاں پہ آپ ان کو دیکھیں کہ کس قدر وہ کام کرتے ہیں. زلزلہ آیا تو سب سے زیادہ خود یونائٹڈ نیشن نے تسلیم کیا کہ وہ جو 18 کلو کا آٹا اٹھا کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا لشکر طیبہ سے یا وائلنس سے کوئی تعلق ارے نہیں بابا، لشکر طیبہ پاکستان کی تنظیم نہیں ہے، وہ کشمیر کی تنظیم ہے، اور کشمیر کو اپنا پورا حق ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرے. یونائٹڈ نیشن کے چارٹر آرٹیکل 3 کے اندر جو محکوم قومیں ہیں ان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی آزادی کی خاطر جنگ لڑیں، ہتھیار اٹھائیں. اس کے تحت وہ اٹھا رہے ہیں. آپ کے خیالات آپ کی اپنی انسٹیٹیوشن فوج کیوں نہیں شیئر کرتی آپ کے ساتھ؟ اگر آپ کے خیالات اتنے اچھے ہیں، آپ کی کیوں آپ کا ادارہ آپ سے متفق کیوں نہیں؟ مجھے نہیں پتا، میرے شیئر کرتے ہوں گے، شاید ان کے دل میں بھی یہ بات گزرتی ہوگی جو میں کہتا ہوں، لیکن مجھے تو پتہ نہیں ہے. میرے ساتھ تو اچھے تعلقات ہیں اس حد تک کہ کبھی سوشلی جب ملتے ہیں، ورنہ میرا کیا تعلق ان کے ساتھ. میں فوج سے ریٹائر ہوئے 21 سال ہو گئے ہیں، ISI چھوڑے 24 سال ہونے کو ہے مجھے، لیکن ابھی تک ISI مجھے پیچھا نہیں چھوڑتی کہ ISI. تو ایک سمبلز ہوتے ہیں. میں ISI کا دفاع کرتا ہوں، فوج کا دفاع کرتا ہوں. ISI ہماری پہلی دفاعی لائن ہے، اور جتنا کمزور ملک ہوگا اس کی انٹیلیجنس اتنی ہی زیادہ سٹرونگ ہونی چاہیے تاکہ وہ کاؤنٹر ٹیررزم بھی کر سکے، کاؤنٹر انٹیلیجنس بھی کر سکے، اور اوفینسو انٹیلیجنس بھی اسامہ کر بن سکے. لادن کو تو ہم پکڑ نہیں سکے، ISI بتا نہیں سکتی ایبٹ آباد میں، تو کیا ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے جنرل صاحب؟ اب وہ امریکنز کہتے ہیں کہ نہیں چھپایا ہوا تھا، انڈینز بھی کہتے ہیں چھپایا ہوا تھا. میں نے کہا ہاں، اگر یہ مفروضہ درست ہے کہ اسامہ تھا وہاں پہ اور اس کو 6 سال چھپایا، تو یہ کس کو کریڈٹ جاتا ہے؟ جبکہ امریکنز یہاں گھومتے پھرتے ہر جگہ موجود تھے، پیسے ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے، اور ہر جگہ ہر محکمے میں گھسے ہوئے تھے. اسی کے اوپر تو انڈین گھبراتے ہیں. جب میں نے کہا کہ یہ تو پھر ISI کو بہت کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اسامہ بن لادن ٹیررسٹ تھا جنرل صاحب؟ نہیں، میں تو جس اسامہ بن لادن کو میں جانتا ہوں اس کو 2 دفعہ ملا، میں سوڈان میں خرطوم میں ملاقات ہوئی، کھانا کھایا اس کے ساتھ، کوئی ایسی بات نہیں تھی. بڑا وہ تو سینسٹیو آدمی تھا، البتہ وہ یہ اسلامی دنیا کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا اس کو بہت بری طریقے سے محسوس کر رہا تھا. تو امریکہ کی نظر میں تو ہر ٹیررزم کی ڈیفینیشن آج تک کسی نے نہیں دی. میڈرڈ کانفرنس ہوئی تھی 2003 کے اندر یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ٹیررزم ہے ہوتا کیا ہے، اس کو ڈیفائن تو کریں. تو لیکن وہ ناکام ہو گئے، اٹھ گئے، کیونکہ دے کوڈ ناٹ ڈیفائن ٹیررزم. کشمیر کے اندر اگر وہ اسٹیٹ ٹیررزم کے ساتھ لڑ رہے ہیں، آکوپیشن کے خلاف ٹیررسٹ ہو گئے. وہ اگر اسرائیل کے اندر کرتے ہیں تو کلیئر شاٹ کی جو بات تھی، یاد ہے آپ کو، جو برطانیہ کی ایک وزیر تھی، ان کا نام تھا کلیئر شاٹ، اور پھر اس کو استعفیٰ دے کے چلی گئی. اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر میں فلسطینی ہوتی تو میں ٹیررسٹ ہوتی. کیونکہ واٹ از دس کہ انڈیا پہ آپ اتنے زیادہ ہاکش کیوں ہیں؟ کیا ہمارا گزارا ہے انڈیا سے بہتر تعلقات بنائے بغیر؟ کیا ہمارا گزارا ہے؟ ریجن کی ایک بہت بڑی پاور ہے، اکنامک پاور بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فوج چھوڑ دی، فوج آپ کے اندر سے نہیں گئی. کیوں جائے؟ تو آپ اتنے اگریسو ہیں کہ آپ ہمیشہ ایک بہتر تعلقات جو لاجک کہتی ہے آپ اس کے اگینسٹ جاتے ہیں. نہیں، میں کہتا ہوں کہ کشمیر کو حل کر دو، ظلم بند کر دو، پاکستان کے پانیوں کا مسئلہ حل کرو. سیچن کے اوپر تو آپ اترنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہاں پہ زبردستی قبضہ کیا ہے. 89 میں جب DG ISI تھا تو بے نظیر نے ان کے ساتھ، راجیو گاندھی کے ساتھ طے کر لیا تھا کہ اس کو ڈی ملٹرائز کر دیتے ہیں، لیکن انڈین آرمی پٹ دیئر فٹ ڈاؤن، اور انہوں نے کہا کہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہم نے لڑ کے لیا ہے، طاقت سے لیا ہے، بائی فورس آف آرمز لیا ہے. طالبان سے آپ کہتے ہیں
کہ آپ بات کر لو. آپ تمام لوگ جو پاکستان کے اندر بم دھماکے کر رہے ہیں, لوگوں کو بے گناہ مار رہے ہیں, ان سے کہتے ہیں آپ بات کر لو. اور ایک آپ کی ریجنل سپر پاور چھوڑیں, چلے بہت بڑی طاقت ہے, آپ کا ہمسایہ ہے جس کے ساتھ بات چیت کرنا ضروری ہے, بہتر تعلقات بننے ملک کے لیے ضروری ہیں, اس کے لیے آپ کا یہ رول بدل جاتا ہے. یہ کاز کی بات ہے نا, کہ کیا کاز ہے, مورل کاز کیا ہے, کشمیر پہ کیا کاز ہے, ان کے ساتھ کیا کاز ہے. ان کے ساتھ تو ایسے فضول مفت کی ہے, شوقیہ جنگ چل رہی ہے امریکہ کی وجہ سے. اس کو ختم کرنا چاہیے. یہ ہمارے آدمی ہیں, پاکستان کا کاز ہے جو پاکستان کے لیے نہیں, بہتر یہ ہو. ہمارے آدمی ٹھیک ہے. جیسے کرمنل, یہ تو ایسے کرمنل کو آپ سزا دیتے ہیں, لیکن اس کو آپ یہ تو نہیں کرتے کہ آپ ان کے ساتھ, کیونکہ باقی آپ کا جو ملٹری آپریشن تھے, دے ہیو ناٹ بین فرائٹفلی سکسیسفل. وہ وہاں پہ آپ کی فوج بیٹھی ہے. اب نارتھ وزیرستان میں آپ کی فوج موجود ہے, کون کہتا ہے کہ نہیں ہے, وہاں موجود ہے وہاں پہ, لیکن وہ اپنے وہاں پہ ان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر کے وہاں رہتے ہیں. ساؤتھ وزیرستان میں ابھی تک وہ جاری ہے, اگرچہ آپ نے اس کو صاف کر دیا تھا. اب وہ مسئلہ آپ کا جو سوات کا تھا, آپ نے اتنا بڑا آپریشن کیا اور بڑے ہی اچھے طریقے سے فوج نے اس کو ہینڈل کیا. دنیا نے اس کو بہت سراہا کہ آپریشن بھی کر لیا اور لوگوں کو بسا بھی دیا, پھر دوبارہ واپس بھی لے گئے, لیکن مسئلہ حل تو نہیں ہوا. آج بھی وہ فضل اللہ بیٹھا ہوا ہے اکراس. کرزئی صاحب آئے تھے, کرزئی صاحب کا کنٹرول ہی نہیں ہے اس کے اوپر, اگرچہ باوجود اس کے کہ کرزئی صاحب کے جو گورنر ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہ سب کچھ کرتے ہیں, لیکن یہ مورل ایشو سنا ہے حکیم اللہ صاحب بھی علاج کروا کے آئے ہیں کابل میں, کیا صحیح بات ہے؟ نہیں, وہ تو وزیر اکبر خان میں جاتے ہیں, ان کو پاس میں لے ہوئے ہیں, ان کے پاس ہیں. یہ کرزئی کے ساتھ آپ بات کیوں کر رہے ہیں, اس کے ساتھ کیوں بات کر رہے ہیں؟ لیکن ہم نے اس کے اوپر آبجیکٹ نہیں کیا. کرنا چاہتے ہو کر لو, یہ تو ماضی بن گیا, یہ تو آلریڈی ہی از پاسٹ آف افغانستان. تو اس سے آپ بات کرنے سے آپ کو ملے گا تو کچھ بھی نہیں. اور نہ کبھی طالبان جو ہیں, وہ طالبان, یہ طالبان ایک ٹی ٹی پی ہے اور ایک وہ طالبان ہے. تو ٹی ٹی پی کا, لیکن جن صاحب ان کو یہ جب عید پہ بھی خط نکالتے ہیں, آگے جو خط نکالتے ہیں, یہ ان کو اپنا امیر مانتے ہیں. جب حکیم اللہ محسود اپنا خط نکالتا ہے, ایک طرف ملا عمر کا نام لکھا ہوتا ہے امیر, اور دوسری طرف اپنا نام لکھا ہوتا ہے, اور یہ لنک بناتے ہیں. جب اس کا اور ان کے نائب کا جھگڑا ولی الرحمان کا, تو سنا تھے تب بھی انہی کے طالبان, افغان طالبان نے صلح کروائی. تو لنک تو ہے. سارے جو یہ معاملات ہیں یہ غلط ہیں, یہ نظر کا دھوکہ ہے. وہ ان کا نام استعمال ضرور کرتے ہیں طالبان کا, کیونکہ ان کی ایک مورل اتھارٹی ہے. لیکن مجھے معلوم ہے کہ امام کے سلسلے میں 2 وفود ملا عمر نے خود بھجوائے ان کے پاس کہ یہ ہمارا استاد ہے, ہمارا ساتھی ہے, اچھا مسلمان ہے, اچھا مجاہد ہے, اس کو کچھ نہ کہو. لیکن اس کی بات نہیں مانی گئی. کل امام کے سلسلے میں 2 وفود آئے, جی 2 وفود اور انہوں نے آئے. اس کی بات نہیں مانی. بالکل نہیں مانی ان کی بات. وہ یہ تو ریکارڈ کی بات ہے, وہ ان کو وفود بھجوائے. ابھی وہ ملا عمر نے بارہا کہا کہ پاکستان کے خلاف ہمیں کچھ نہیں ہے, ہم نے پاکستان کے خلاف نہیں جنگ کرنی, کیونکہ وہ ان کا فوکس تمام اس کے اندر ہے. اور پھر پاکستان نے ان کو دیکھے نا جی, اب کیوں امریکہ کہتا ہے کہ ہماری بات کروا دو, کیوں کرزئی کہتا ہے کہ ہماری بات کروا دو. کچھ تو نرم گوشہ ان کے دل میں پاکستان کے لیے ہوگا نا, اور پاکستان نے بھی کچھ ان کے لیے اچھائی کی ہوگی جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ تو ہمارا ٹرمپ کارڈ ہے. اگر آج دنیا آپ کی طرف پلٹ کے آ رہی ہے, جو انڈیا کو جس کو انہوں نے اسٹریٹجک پارٹنر بنایا تھا, آج اس سے مدد کیوں نہیں لیتے؟ اس کو کیوں نہیں کہتے کہ ہماری طالبان سے بات کروا دو؟ وہ کیوں اس سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کروائے گا؟ بھارت کیوں چاہے گا پاکستان کے ساتھ اتنے خراب تعلقات, جب اس کے اپنے عزائم ہیں, وہ ایک سپر پاور کے طور پہ, ریجنل سپر پاور کے طور پہ دیکھا جانا چاہتا ہے, اس کی اپنی اکانومی ہے, اپنا سب کچھ ہے. وہ کیوں کرے گا جو ہم نے اتنا بنایا؟ یہ آپ کا نقطہ نظر ہے کہ وہ ایک ریجنل سپر پاور بن گیا. اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ بھارت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ اس کی اکانومی آپ سے کئی گنا بڑی ہے, اکانومی ملک بہت بڑا ہے, ہر لحاظ سے وہ آپ سے کئی گنا بڑا ہے. ایک وقت میں ہماری بھی اکانومی بہت بڑی تھی, ایوب خان کے زمانے میں. ہم پہلے ایشین ٹائیگر تھے. تو یہ کوئی بات نہیں, اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. ابھی دیکھیں نا, ابھی نیچے سلائڈ ڈاؤن ہو رہا ہے, سلو ڈاؤن ہو گیا اکانومی کے اندر. 300 ملین ان کے جو مڈل کلاس میں لوگ آئے ہیں, لیکن بھارت کی آبادی تو ہے 1300 ملین. 300 نکال دیے تو پھر 1000 ملین جو ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ غربت کے خط غربت سے نیچے 40 کروڑ لوگ ہیں. جنرل صاحب, اس طرح تو ٹیکنیکلی چائنا بھی ڈیولپنگ کنٹریز میں آتا ہے,
لیکن دنیا کی امیر ترین ملکوں میں سے ہے, مضبوط ترین ملکوں میں سے ہے, پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بجا ہے. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں ٹیکنیکلی چین بھی ڈیولپنگ کنٹریز میں آتا ہے. اگر آپ اس طرح ڈیوائڈ کریں نہیں, ایسی عوامل وہاں موجود نہیں ہیں کہ جو سوشلسٹ قوتیں ہیں جن کو نہرو کے سوشلزم نے بہت زیادہ پروان چڑھایا, بڑا ان کا تھیم ہی یہی تھا. آج وہ استعمار کے قدموں کے اوپر کیپٹلزم کی گود میں جا کے بیٹھ گئے. تو ایسے نہیں ہوتی قومیں, ایسے اپنے مزاج کو تبدیل نہیں کیا کرتی. اور اسی لیے بھارت کے اندر بہت فیصرز ہیں, بہت ڈیولپ. آپ دیکھیں بھارت اتنا ایگریسو کیوں ہو گیا ہے ایک دم؟ میں حیران ہوں نا. یہی بات میں نواز شریف صاحب نے ایک بیان دیا غالباً سیٹرڈے کے اخبار میں, وہ نیوز میں ہیڈ لائن کے اوپر چھپا, اور اس میں کہا کہ آئی واز گیون دا مینڈیٹ فار فرینڈشپ ود انڈیا. مجھے نہیں سمجھ آیا کہ نواز شریف صاحب نے کب یہ مینڈیٹ لیا تھا. کبھی آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے منشور میں اپنے کوئی کہا ہو, یا ان کے ٹریڈ کی بات کرتے تھے کہ ہم تجارت بڑھائیں گے علاقے میں, ریجن میں تمام ہمسایوں کے ساتھ بہتر تعلقات کریں گے, باتیں تو ہوتی تھیں. یہ تو ایک عام باتیں ہوا کرتی ہیں, لیکن کیا یہ مینڈیٹ مل گئی ان کو قوم کی طرف سے؟ کشمیر کو فراموش کر دو, اپنی فوج کو خوب مرواؤ پٹواؤ, اس کو لائن آف کنٹرول کے اوپر آپ چپ کر کے بیٹھ جاؤ, اور اس کے باوجود کہو کہ ہمارے فوجی مرتے چلے جائیں, ہمارے آفیسر مرتے چلے جائیں. یہ کیا کھیل ہے ہمارے ساتھ؟ یہ دیکھیں, ہمیں سمجھنا چاہیے اس کا. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اتنا ہی کر دیا تھا, کرن تھاپڑ کے انٹرویو میں نواز شریف نے ہر حد کراس کر دی تھی, حتیٰ کہ قائد اعظم کی 2 نیشن تھیوری کو بھی انہوں نے ملیا میٹ کر دیا, یہ کہہ کے کہ ہمارا تمہارا کلچر ہی ایک ہے. کلچر کیا ایک ہے کہ تم گائے کی پوجا کرتے ہو اور ہم گائے کو کھاتے ہیں, ذبح کرتے ہیں. یہ کیا مذاق ہے؟ چنانچہ انہوں نے بہت یہ غلط انٹرویو دیا تھا. اچھا, اس کے بعد بھارت نے اس کا جواب کیا دیا؟ منموہن سنگھ کو دعوت دے دی کہ آپ میری اوتھ ٹیکنگ کے اوپر آ جائیے, لیکن انہوں نے جواب کیا دیا کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر ایک بہانہ بنا کے 5 آدمی 5 کلومیٹر اندر مارے جاتے ہیں. کیا بھارت کے اندر کور ہیڈ کوارٹر کے اوپر حملہ نہیں ہوا؟ کیا پاکستان فوج نے کروایا تھا وہ, یا ان کے اپنے لوگ جنہوں نے کشمیر کے اندر جو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, جو مجاہدین ہیں کشمیر کے, ان کا کام ہے؟ کیا افضل گرو کو ہم نے پھانسی دی جس کی وجہ سے آج یہ ہو رہا ہے, اور اس کے اندر یہ بھی لکھا کہ اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے؟ بہت خیر سپریم, میں بھی ایک کمرشل بریک لینا. سپریم کورٹ نے تو بڑا ہی ایک عجیب سی بات لکھی کہ پبلک سینٹیمنٹ ایسا ہے جس کی وجہ سے ہمیں کرنا پڑا ہے. بالکل, اب چھوٹا سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد آ کے ناظرین ہم آپ کو ایک پیکیج بھی دکھائیں گے جو ہماری ریسرچ ٹیم نے بنایا ہے. ویری انٹرسٹنگ پیکیج, جو بھارت کے نئے چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں, ان کے آرمی چیف, ان کی بیک گراؤنڈ کے اوپر تو بہت چیزیں واضح ہو جاتی ہیں کہ شاید یہ نئی کشیدگی کس وجہ سے ہو رہی ہے. اور ہم ایک انڈین جرنلسٹ سے بھی بات کریں گے, اور جنرل صاحب سے بھی کچھ سوالات اور چلیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. میں نے بریک سے پہلے وہ کہا تھا کہ ہم آرمی چیف کی, انڈین آرمی چیف کے بارے میں چھوٹا سا آپ کو پیکیج دکھاتے ہیں تاکہ تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ پتہ لگ جائے کس قسم کے آدمی وہاں پہ ہیں جو قیادت کر رہے ہیں. اس کو آپ کو بیک ڈراپ سمجھ آ جائے گا پاکستان انڈیا کے حالات کا. جنرل بکرم سنگھ بھارت کے 27ویں چیف آف آرمی سٹاف ہیں, اور جنرل وی کے سنگھ کے بعد یہ عہدہ رکھنے والے دوسرے سکھ بھی ہیں. اس سے قبل وہ اپنی سروس کا بیشتر حصہ کشمیر میں گزار چکے ہیں, اور کارگل جنگ کے دوران ملٹری آپریشنز کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کے فرائض انجام دے چکے ہیں. اسی دوران جعلی مقابلوں میں کشمیری شہریوں کے قتل اور مالی بے ضابطگیاں بھی سامنے آئیں, پر انکوائریوں کی نظر ہو گئیں. کانگو میں UN مشن میں ان کی سروس کے دوران بھارتی فوج کا ایک بڑا جنسی جرائم کا سکینڈل سامنے آیا, پر پس پشت ڈال دیا گیا. حالیہ پاک بھارت کشیدگی کا آغاز 27 جولائی 2013 میں اس واقعے سے ہوا جس میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے پاکستانی فوج کا ایک جوان شہید اور ایک زخمی ہو گیا. یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب بھارت میں کارگل جنگ کی جیت کا جشن منایا جا رہا تھا. دیکھنا یہ ہے کہ کیا بھارتی فوج کے موجودہ سربراہ پاکستان اور بھارت کے باہمی تعلقات کو بہتر بنا پائیں گے, یا روایتی کشیدگی کو اور ہوا دیں گے. جی یہ بکرم سنگھ ہیں جن کے بھی آپ نے دیکھا سارا کچھ. کیا یہ انڈیویجولز کی بیسس پہ ہو رہا ہے, یا کیا یہ نہیں, میں آپ کو بتا دوں یہ ساری بات کہ ابھی انہوں نے نواز شریف کے کرنے کے بعد یہ ایک بہانہ بنا کے انہوں نے شروع کر دیا. ابھی نواز شریف ان کو موسٹ فیورڈ نیشن سٹیٹس دینے جا رہے تھے, لیکن انہوں نے اپنا بیڑا غرق کیا. انہوں نے راہداری دینی تھی افغانستان پہ. ابھی بھی بات آئی کہ جی ٹریڈ کر لیتے ہیں. سرتاج عزیز صاحب نے کہا
مل کے کرو. بھائی ہم نے کب روکا ہوا ہے تمہیں ٹریڈ کرنے سے؟ جائیں افغانستان سے, لیکن یہاں سے پیسج دینا تو یہ ہماری ثوابدید کے اوپر ہے. اور ہم آپ کو سیدھا کہے دیتے ہیں کہ کابل تک دلی سے جو راستہ جاتا ہے وہ سری نگر سے ہو کے جاتا ہے. پہلے سری نگر حل کرو, ہمارے پانیوں کا مسئلہ حل کرو, پھر اس کے بعد ہوگا. سیدھی سی بات یہ کرنی چاہیے. دیکھیں آپ قوموں کے یہ شارٹ ٹرم میں نہیں کبھی دیکھا جاتا, براڈر ویژن میں پاکستان از آن دا وننگ سائڈ. ہمیں تاریخ نے ایک بہت بڑا موقع دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی بڑی ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے. اگر ہم نے اس کو گنوا دیا تو پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. تیسری بات, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ان کے ہواری تھے یہاں پہ پاکستان میں, امن کی آشا اور دوسرے لوگ, ان کا کیا حال کر دیا انہوں نے. یعنی یہاں سے جا رہی ہے محبت کے پیغام جا رہے ہیں اور وہاں سے جوتے آ رہے ہیں, گولیاں آ رہی ہیں اور ہمارے فوجی مارے جا رہے ہیں. تو یہ کیوں کیا گیا؟ اس کی بڑی سیدھی سی وجہ ہے کہ بھارتی جرنیل, اور ہاں سب سے زیادہ یہ کہ وہ کشمیر میں افضل گرو کے واقعے کے بعد جو تحریک چل رہی ہے اس کو بیک گراؤنڈ میں بیک برنر پہ ڈالنا چاہتے تھے, لیکن کشمیر کا مسئلہ تو ابھر کے سامنے آ گیا, تو اپنا ہی نقصان کیا آن 4 counts. لیکن دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کیوں کیا گیا. امریکہ جب بھی, امریکہ کے ساتھ دوستی ہوئی ہے نا ان کی, جو ہم بھگت چکے ہیں انہوں نے بھگتنا ہے. امریکہ جب بھی کسی کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو وہ 2 کام کرتا ہے. ایک تو اپنا اسلحہ ان کو فروخت کرتا ہے, اور انڈیا کے پاس جو آپ پیسہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ گیا ہے, بجٹ ان کا ہر سال ملٹری بجٹ بہت بڑھ رہا ہے, تو امریکہ کو بیچنی ہے چیزیں ان کو. ایک تو کارپوریٹ امریکہ کا انٹرسٹ, دوسرا ہمیشہ فوج کے ساتھ ان کے تعلق ہو جاتے ہیں پینٹاگون کے. اگر اسلحہ بیچ رہے ہیں تو فوج کو بیچیں گے نا جنرل صاحب, اس میں کیا حیرانی کی بات؟ دیکھیں یہی نا اسلحہ روس کے پاس کا اسلحہ تھا نا, ان کو انبار لگانے. جب تک ان کو ایک بڑا ویژن نہیں دیں گے کہ تم خطے کی سب سے بڑی پاور بنا کے جا رہے ہیں, افغانستان میں تمہیں ہم رول دیں گے, جان کیری نے ان کو کہہ دیا. اچھا, اب وہ یہی نقصان ہوتا ہے امریکہ کے ساتھ دوستی کا کہ وہ وہاں کی جس ملک کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں اس کی فوج کو نئے نئے خیالات دے دیتے ہیں. لہذا کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن. ہمیں جین صاحب ابھی میں کنٹینیو, لیکن ہمیں سعودی عربیہ سے دوستی کا کیا فائدہ ہو گیا؟ یہی کہ صرف اربوں روپے مدرسوں میں لگ گئے جہاں سے جہادی نکلنا شروع ہو گئے. ہمیں ایران سے کیا دوستی کا فائدہ ہو گیا مسلمان ملکوں سے کہ وہ جو شیعہ سنی کی جنگ ہے سعودی عربیہ ایران وہ یہاں پہ لڑ رہے ہیں, ہم امریکہ کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ مالک بھائی آر یو اپولوجسٹ فار انڈیا؟ مجھے سیدھی سی بات کرنے دیں پہلے. آپ اس کو انڈیا کا اٹھا کے سعودی عربیہ کے ساتھ کر دیا. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں امریکہ کی دوستی, ہمیں باقی مسلمان بھائیوں کی دوستی سے اس میں کیا مل گیا؟ نہیں, چلو امریکہ تو اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے. میں صرف ایک فیکٹ بتا رہا ہوں, آپ اس کے اوپر جائیں. کیا ایسا نہیں ہوا کہ وہ فوجوں کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کر لیتے ہیں؟ کیا ہم نے اس چیز کو بھگتا نہیں ہے؟ جو ہی ایوب کے ساتھ انہوں نے جو اس کو ایم ڈی اے پی کہتے تھے, ملٹری ڈیفنس ایڈ پیکٹ ایک ہوا تھا ایوب کے ساتھ, اب اس سے یہ سارا سلسلہ چلتا آیا اور انہوں نے جرنیلوں کو اٹھانا شروع کر دیا. اب انڈیا بھی وہی بھگت رہا ہے, ان کے جرنیل بے قابو ہو رہے ہیں اور ان کی جمہوریت کے اوپر سوار ہو رہے ہیں. اور دوسری بات میں بتاؤں کہ ان کے تمام جرنیل بی جے پی کے ساتھ بہت لنکڈ اپ ہیں. ہر جگہ رائٹ ونگ پارٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں لوگ, لیکن آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ان کی پوری جنرل صاحب ایسے کیوں ہوتا ہے؟ یہاں بھی آپ لوگ رائٹ ونگ سے لنکڈ ہیں, وہ آپ یہاں کی بی جے پی کے ساتھ لنکڈ ہیں, یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ساری دنیا پاکستان انڈیا میں کیوں ہے آپ لوگ سارے رائٹ ونگ کے ساتھ کیوں جاتے ہیں؟ یہ ٹریڈیشنل چیزیں ہوتی ہیں, ٹریڈیشنلسٹ ہوتی ہیں. کیونکہ رائٹ ونگ تشدد کہتا ہے, مارو, ریزن کی بات کم کرو, تشدد طاقت پہ کرو. کس نے کہا کہ ہم تشدد کی بات کر رہے ہیں؟ کوئی تشدد تو انڈیا کر رہا ہے, کشمیر میں تشدد کر رہا ہے. گزشتہ 66 میں مالک صاحب کو نظر نہیں آتا, بس ہمیں باقی سب کو. میں تو رائٹ ونگ کی بات کر رہا ہوں. آپ کہاں رائٹ ونگ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کہاں, یو آر ناٹ ٹاکنگ دا لینگویج دیٹ یو شوڈ بی ایز اے پاکستانی. مطلب آئی ڈونٹ نو, یہ لائیو نہیں ہے, آپ کاٹ دیں گے مجھے پتا ہے. کچھ بھی نہیں کٹے گا جان صاحب, کچھ بھی نہیں کٹے گا. لیکن میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہے. ان کا بی جے پی کے جتنے جرنیل ریٹائر ہوئے ہیں آپ سب کو دیکھیں, جتنے ایڈمرل, جتنے ایئر مارشل, سارے کے سارے بی جے پی پہ گئے ہیں, کانگریس میں گئے کوئی نہیں. تو پھر اگر آپ آگے بی جے پی کی حکومت بنتی نظر آتی ہے اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ شاید نریندر مودی ان کا پرائم منسٹر ہو, تو پھر کیا دیکھتے ہیں پاکستان انڈیا کے درمیان؟ دیکھیں, ہم آلریڈی نریندر مودی کی دھاک اتنی بیٹھ گئی ہے کہ لوک سبھا نے پاکستان کے خلاف اس الزام کے اوپر جو یہ وکرم سنگھ صاحب نے لگایا, اس کے اوپر نریندر مودی نے لوک سبھا میں ایک بل پاکستان کے خلاف لے لیا
ایک ریزولوشن پاس کر دیا پاکستان کے وداؤٹ انویسٹیگیٹنگ. انہوں نے وہ ایک بل اس کا ریزولوشن موو کر کے اور پاس کر لیا. اس کا مطلب ہے کہ کانگریس اتنی دب چکی ہے کہ بی جے پی کی چھاپ اس کے اوپر لگ گئی اور نریندر مودی کا جو سوچ ہے وہ حاوی ہو گئی ہے پوری لوک سبھا کے اوپر. ہماری گورنمنٹ کہتی ہے, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کہتی ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت اور فوج ایک پیج پہ ہیں, چاہے وہ افغانستان سے متعلق پالیسی ہو, انڈیا کے مطابق پالیسی ہو. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستان کی فوج بھی جون سی ہے وہ بھی دب گئی ہے, اس کا بھی ویو پوائنٹ چینج ہو گیا؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ویو پوائنٹ اتنی جلدی چینج ہوا کرتے ہیں, ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. کوئی بائیسیکل تھوڑا ہی ہے کہ آپ نے رخ موڑ دیا ادھر چلے گئے. یہ ایک لمبی سلسلہ ہوتا ہے جس کے اندر ایک ادارے کی سوچ کوئی آسان نہیں ہوتی کہ ایک آدمی اس کو بدل دے, ایسا نہیں ہوا کرتا. تو چنانچہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو پرویز مشرف نے جو کچھ بھی کیا اس کے باوجود طالبان کے ساتھ تعلق رہے نا, جو آج جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں, اور ہمارے فائدے میں ہوئے. اگر وہ تعلق کسی نہ کسی انداز میں سیکریٹلی ان کو قائم رکھا گیا تو یہ ہمارا. لیکن جب اگر آپ کی فوج کی قیادت بھی اگر ایک ٹاپ جو لیڈرشپ ہے وہ 6 سال ایس چیف آف دی آرمی اسٹاف رہے, 1.5-2 سال 7-8 سال اگر ایک ہی قیادت اوپر ہے, تو کیا سوئنگ ہو نہیں سکتا؟ سوئنگ ہو سکتا ہے, بہت زیادہ نہیں, کیونکہ آپ نے لوگوں کا, جب آپ کا جوان مریں گے, آپ کے وہ بچے ہوتے ہیں, ہمارے بچے ہیں, فوج کا ایک خاص مزاج ہوتا ہے جس کو سب کلچر کہہ لیں, ملٹری سب کلچر. اس کے اندر ہم اپنے جوانوں کو اپنے بچے سمجھتے ہیں, اور ینگ آفیسر جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی دل کے اوپر دکھ ہوتا ہے اگر جب وہ شہید ہو جائیں, اور بے گناہ بغیر کسی کاز کے. اور سیاسی قیادت جو ہے خاموش بیٹھی, ہم انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. بابا آپ کچھ تو بات کرو, کوئی ایسی بات نہیں, کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. انڈیا از ناٹ آن دا وننگ سائڈ, انڈیا از اسٹینڈنگ آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. لیٹ می ٹیل یو, دی کرنٹ آف ہسٹری از فلوئنگ اگینسٹ انڈیا اینڈ ان فیور آف پاکستان. تو آپ اس کو استعمال کریں, اس کو مجھے جن صاحب میں تھوڑا سا کمرشل ایک بریک لینا, اور بریک کے بعد آگے یہ بھی کہ جن صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر جو نظر آ رہا ہے, جیسا انہوں نے کہا جتنے جنرل کرنیل وہ سارے وہ چلے جاتے ہیں بی جے پی میں, بی جے پی کی قیادت بڑی ہی ایک ملیٹنٹ قیادت اب آ رہی ہے نریندر مودی کے ساتھ, جو وہاں کے آرمی چیف ہیں جو اگلے 3 سال بیٹھیں گے, وہ بھی ان کی ہم نے آپ کو بیک گراؤنڈ بھی بتا دی, ان کا آپ کو ڈیپتھ بھی بتا دی. یہ تمام چیزیں ہوتے ہوئے کیا پاکستان اور بھارت کسی جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ اور اگر جنگ نہیں ہے تو اس سے نیچے یہ مسئلہ کتنے ابال تک جائے گا, اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ جنرل صاحب سے پوچھیں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک سے پہلے میں کچھ سوال چھوڑ گیا تھا جنرل صاحب کے لیے. سب سے بڑا, جنرل صاحب آپ کا خیال ہے حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے, بھارت بڑا اگریسو ہوا ہے, تو جو باتیں میں نے آپ سے پوچھی کہ وہاں پہ جو قیادت آ رہی ہے, جو وہاں پہ ملٹری قیادت آ رہی ہے, جو سب کچھ ہو رہا ہے, کیا آپ کو نظر آتا ہے یہ جو جنگ کا ڈرامہ اتنا ہم دیکھ رہے ہیں, جنگ ہوگی؟ نہیں, کوئی جنگ نہیں ہوگی. یہ کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرین اور لمیٹڈ وار ان دی نیوکلیئر اوور ہینگ, یہ ڈاکٹرین جو ہے نئی ان کو سکھائی گئی ہیں کہ تم اس طریقے سے. اور وہ جو تھے ایک اور ملک صاحب, انہوں نے کہہ دیا تھا پریس کانفرنس میں کہ پاکستان اور چائنا کو 96 آورز میں ہم بالکل سلا دیں گے. وہ اس سے پہلے والے وی پی ملک جو پہلا چیف وی پی ملک صاحب تھے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیا فضول باتیں ہیں, اور یہ کوئی جنگ شنگ نہیں ہو سکتی, نہ انہوں نے کرنی ہے جنگ. فی الحال ان کو یہی ہے کہ پاکستان کو دبا کے کسی طریقے سے امریکہ کے نکلنے سے پہلے ان کے اوپر دہشت گردی کا لیبل چپکا دیا جائے اور کشمیر کے مسئلے کو پیچھے پس پش ڈالا جائے. لیکن ہو رہا ہے اس کا بالکل ریورس ہو رہا ہے, الٹ ہو رہا ہے اس کا. اب ذرا پاکستانی قیادت بھی آخر کب تک یہاں دبے رہیں گے؟ جیسا جب اجمل صاحب نکلے گا پاکستان سے, پھر دوسرے ملیٹنٹس کا تانا بانا جڑے گا, پھر کوئی ممبئی کے کچھ ڈونز یا ان کے بھائی کراچی میں برآمد ہوں گے, نظر دیکھے جائیں گے, تو پھر پاکستان کا کیس تو خراب ہوتا ہے نا. اور ان تمام چیزوں پہ جب ہم بات سنتے ہیں, اچھا خیر, یہ تو سارے مفروضے ہیں نا. ابھی تک اجمل قصاب کا ہمیں پتہ نہیں ہے کون تھا, کب بھاگ گیا ہوا تھا. آ گیا ٹھیک ہے, لیکن ہمیں اس کا ابھی تک پتہ نہیں ہے صحیح معنی میں. چلو مان لیا آپ کی بات, آ گیا, آپ نے تسلیم کر لیا. بہت سارے لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اب ایک عبد الکریم ٹنڈا صاحب نکل آئے, میرا نام اس میں لے لیا گیا. یعنی اب میں اتنا ہی گزرا ہوں کہ میں 95 میں اس وقت تو آئی میں نہیں تھا نا,
لیکن میں اس کو ہینڈل کر رہا تھا. ایک ایسے بندے کو جو کہ ازمن رفتہ کی ایک یادگار نظر آتا ہے, لال داڑھی کر کے پھرتا ہے, تو وہ کیسے, میں ایجنٹ ہینڈلر, میں ڈاکٹر نہیں رہے, میں اپنے لیے آپ ایجنٹ, وہ اسپائی کسی کا کوئی ہیرو تو نہیں ہینڈل کر رہے آپ. میں نے تو بھلے وقتوں میں ایجنٹ ہینڈلنگ نہیں کی. ایجنٹ ہینڈلنگ از اے لولی جاب, بہت کم ہو میرے لیے, یعنی یہ جونیئر آفیسرز کرتے ہیں. ہاں, بہت جونیئر آفیسر کا کام ہوتا ہے, وہ بھی سویلین کرتے ہیں, ہمارے وہاں تو آرمی کے تو لوگ ہی نہیں کرتے. تو یہ ساری بات, ابھی اس قسم کے لغو الزامات لگا کے اب وہ ساری باتیں کرتے ہیں. سمجھوتا ایکسپریس ہوا, مالیگاؤں ہوا, اس کے بعد آپ کا جو گودرا کا انسیڈنٹ تھا وہ تھا, اور مکہ مسجد تھا. اب کی سارے کے سارے واقعات ہیں. ہیمنت کرکرے کا ہے, آپ اس کو جانتے ہیں کہ اس کو مارا گیا بیچارہ. تو یہ ساری چیزیں تو بھارت کے اوپر پڑتی ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کے آپ اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے کہ یہاں سے جو سربجیت سنگھ تھا, اس نے 18 پاکستانی شہید کیے تھے, بم بلاسٹ میں آیا تھا, کورٹ نے فیصلہ کر دیا, لڑائی ہوئی, جیل کے اندر وہ مر گیا, چلو وہ برا ہوگا, اچھی بات نہیں تھی. لیکن اس کی جب باڈی جاتی ہے, اے ریکگنائزڈ ایجنٹ, جس کو وہاں پہ ترنگے میں لپیٹ کے 21 گن کا سلامی دی جاتی ہے, اور راہل گاندھی صاحب خود وہاں کھڑے ہوتے ہیں. کیا پاکستان نے اس پہ شور مچایا کہ یہ تو ٹیررسٹ تھا, تم نے اس کو یہ کیا, یونائٹڈ نیشن میں گیا, یا ایون امریکہ ہمارا جو بادشاہ بنا ہوا ہے اسی سے کہہ دیں کہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. وہ کیا کرے پاکستان جنرل صاحب؟ کیوں پاکستان کو شور مچانا نہیں, چاہیے اب کیا کریں ہم انڈیا کے ساتھ, کیا ہماری دوزیہ پالیسی ہم ہو, اس کو دیتے ہیں. ہماری پالیسی کیا ہو انڈیا کے ساتھ؟ بڑی آسان ہے پالیسی. یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول کے اوپر, یہ جو لائن آف کنٹرول کے اوپر انہوں نے کہ اس باڑ لگانا غلط تھا, ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا تھا, یہ غلط ہوا, ایک ڈکٹیٹر نے لگوا دی وہاں پہ. لائن آف کنٹرول کی 738 کلومیٹر باڑ جو ہے غلط ہے, اکھاڑنی چاہیے. اور یہ کشمیریوں کی طرف سے مطالبہ بھی آنا چاہیے, اور یونائٹڈ نیشن میں بھی, کیونکہ یہ پینڈنگ ہے ریزولوشن, اس کے لیے ہمارا یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ لائن آف کنٹرول ختم کرو. ہم نے تھوڑا تو اگریشن دکھائیں گے نا, کوئی نئی چیز لے کے آئے. ٹریڈ پہ کوئی بات نہ کریں, ہم تجارتی تعلقات نہ بڑھائیں. نہیں بنے, لیکن آپ ان سے صاف صاف کہہ دیں کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کیے بغیر اس کی ترجیح ہوگی. آپ بیٹھے ہمارے ساتھ کمپریہنسو ڈائلاگ کریں. ہم سر کریک کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, ہم میری ٹائم باؤنڈریز کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, ہم لیکن ٹریڈ کا فائدہ تو سب سے زیادہ ہمیں خود ہے, ٹریڈ پہ بھی کرتے ہیں. ہمیں بہت فائدہ, ہمیں سب سے زیادہ. کہ کس نے کہا آپ کو ہمیں آپ کی جتنی ٹریڈ انڈیا کے ساتھ چل رہی ہے جو انفیشل ہے, 2 بلین کی آپ کی فیشل ہے, لیکن وایا دبئی آپ کی آتی ہے جو بلینز آف ڈالرز میں آتی ہے, اور وہ آپ ہی کا فورن آپ ایکسچینج ایران کے ساتھ کیوں نہیں ٹریڈ کرتے جو $40 بلین کی ٹریڈ آپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. جو چیزیں آپ انڈیا سے منگواتے ہیں ضروری تو نہیں ایران سے بھی آ جائیں. نہیں, ایران کے ساتھ آپ تیل آتا ہے نا آپ کے پاس, جو سب سے خالی تیل تو نہیں آپ نے بڑی کموڈٹی ہے, مشینری بہت بڑی آپ چیک کر رہے ہیں, اور چیزیں کر رہے ہیں. ان کو آئل چاہیے, ان کو مشینری. آپ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کا آپ نے فگر دیکھی ہے, 1.2, ابھی تو لیٹ ہو گیا, میں آفیشیل کی بات کروں, 1.2 بلین ڈالر کا ہمیں نقصان ہوا ہے ان کے ساتھ. ہمیں ٹریڈ کا صرف بیلنس آف پیمنٹ بھی دیکھنا تو ہم کیا کریں, ہم ایک کونے میں بیٹھ جائیں ناراض ہو کے, بس اگر نہیں بات ہوگی بس آپ نہیں مانتے. آپ کو ہم صاف صاف پوزیشن لیں کہ ہم یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں, بشرطے کہ کشمیر کا مسئلہ تم حل کرو, انصاف سے کرو, جمہوری انداز میں کرو. تم جمہوریت ہو, اور کشمیری کیا مانگتا ہے, اپنا رائٹ آف چوائس مانگتا ہے, رائٹ آف ووٹ مانگتا ہے, جو تم نے اور ہم نے مل کے گارنٹی کیا تھا. بائی دا وے, یہ کشمیر کے اوپر ریزولوشن جو ہے کنسنسس ریزولوشن ہے, اس میں کوئی اختلاف نہ انڈیا میں نہ پاکستان میں. جیسے آپ دوسری جو آپ بہت بات کرتے ہیں, آپ امہ کی بڑی بات کرتے ہیں, مسلم امہ, یہ وہ امہ, ہمیں پاکستان میں جو لفظ سنتے ہیں, ہمیں باہر جاتے ہیں ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتی. جو وہ ہیں عربز جو سے ہیں وہ ہمیں ان سے انفیریئر سمجھتے ہیں. کوئی آپ اگر جائیں کسی عرب ملک میں چلے جائیں, 50 سال بھی رہ لیں, آپ کو شہریت نہیں ملتی, آپ سے بالکل ایز اے سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہوتا ہے. آپ پہلے پاکستانی ہیں کہ پہلے مسلمان ہیں؟ نہیں, میں تو پاکستانی ہوں, میں تو پاکستان کی بات کرتا ہوں. آپ یہ مان لیجئے گا, مسلمان بھی ہیں اور پاکستانی بھی ہیں, اور ان میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. میری جو مسلمان ہونے اور میرے پاکستانی ہونے میں کوئی فرق نہیں. آئی سی نو کانٹرڈکشن, اور اس کے اوپر لازم و ملزوم ہے اسلام اور پاکستان.
لیکن اسلام ایز اے سسٹم. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہندو سکھ عیسائی, ہمارے جو دفاع پاکستان کونسل میں ہم سکھوں کو بٹھایا, ہندوؤں کو بٹھایا, عیسائیوں کو بٹھایا, پارسیوں کو بٹھایا, سب نے آ کے گفتگو کی اور پاکستان کے صرف حق وہ میں شجاع کی. پاشا نے بنوائی تھی, جنرل شجاع پاشا نے بنوائی جی تھی نہیں, پاکستان دفاعی نہیں, کونسل. کمال ہے جنرل حمید گل کو کوئی کہہ سکتا ہے شجاع پاشا کے اندر وہ ہے سخت کہ وہ مجھے کہے گا کہ میں بنا دوں وہ تو آپ وہ کے بن جائے گا. نیچے بہت بعد میں ہے, لیکن وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں سر ہم بنا رہے ہیں, آ جائیں. اور نہیں بابا, میں ایسے, میرے ساتھ ان کی جرت نہیں ہے یہ کچھ کہیں اس قسم کی بات مجھے کہہ دیں. آئی ایم اے ویری انڈیپینڈنٹ مین. اگر آپ اسیس نہیں کر سکے, ہاٹ لائن میں آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا ایک دفعہ, پروگرام آپ نے کیا تھا ہاٹ سیٹ والا, تو اس میں آپ نے دیکھ لیا تھا. ایسے نہ کریں آپ کہ میں حمید گل از جسٹ رائٹ آف, جو بھی کرے گا اس کو. نہیں, میں نے وہ نہیں کی, وہ تو اللہ کا فضل ہے, ابھی بھی موجود ہے. اب جب بھی ایکٹیو کرنا ہوگا اس کو کریں گے. اب وقت آ گیا, بیچ میں رمضان آ گیا تھا, لوگوں نے چندے شندے اکٹھے کرنے تھے. سر لاسٹ منٹ یہ بتائیں, کیا آپ کے نزدیک جو پاکستان کی موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت ہے, جو آخری منٹ ہے, کیا ان میں وہ سمجھ, وہ ڈیپتھ, وہ ہمت ہے جو چاہیے پاکستان, انڈیا اور ریجن کے جو تمام ریلیشنز ہیں ان کو اس بیسس پہ لانے کی جو پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہو؟ جو پاکستان کو گریٹ اپرچونٹیز مل رہی ہیں ان کے بارے میں ان کو ادراک ہی نہیں ہے, ان کا شعور ہی نہیں ہے, اور نہ اتنی دونوں قیادتوں کو. ان فوج کو میں قیادت کے اوپر بات نہیں کروں گا. اٹ از ناٹ ڈن, اٹ از ناٹ پراپر, اور میں کروں گا نہیں وہ بات. لیکن جو سیاسی قیادت کے اوپر میرا حق بنتا ہے میں اس کے اوپر کروں, کیونکہ ایز اے ووٹر میں نے بھی ووٹ دیا ہے, جس کو دیا ہے وہ میری مرضی, وہ ذاتی ہے آپ کا. ہاں وہ میری ذاتی ہے. لیکن میں یہ آپ کو گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سیاسی, یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ اس کو آپ نے نہیں دیا, یہ تو آپ کی بات سے ہمیں پتہ لگ گیا. ایک گفتگو اور, آپ فوج کے ہیں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں, ایک چل رہی ہے خبر کہ شاید جو موجودہ آرمی چیف ہیں جب وہ ریٹائر ہوں تو شاید ان کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی بنا دیا جائے, اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. کیا آپ کے خیال میں ایک بہتر قدم ہوگا, کنٹینیوٹی ہوگی کہ یہ کانفلکٹ ہو سکتا ہے نئے آرمی چیف میں پرانے میں کہ نہیں, یہ ایک سوال اٹھا رہے ہیں امریکہ کے اندر کہ واٹ آفٹر نومبر, مین جب کیانی صاحب ریٹائر ہو جائیں گے تو اب تک ہم ان کے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں. لیکن کیانی صاحب نے کمپرومائز تو نہیں کیا کئی چیزوں کے اوپر. آپ کو پتا ہے کہ ملن کئی صاحب چیزوں جو تھے, کچھ پہ کیا, جو ملن صاحب تھے, ملن صاحب کے اوپر تو ایک اور ہی بات تھی نا. ملن نے خود اس کے اوپر انٹرویو میں کہا کہ میں کیانی کے ساتھ بہت کوشش کی ہے لیکن میں تو آپ کے خیال میں یہ ایک بہتر قدم ہوگا کہ, اور جو 14 پوائنٹ کا 14 پیجز کا ایک جو لیٹر انہوں نے کیانی صاحب نے دیا تھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا شاید, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اس کے اوپر اپنی پوزیشن واضح کر دی. لیکن کسی کو بھی بنا دیں, فرینکلی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جو ہے وہ اپنی ڈرا کرے گا اسٹرینتھ فرام دی چیف ایگزیکٹو, دیٹ مین مسٹر نواز شریف, پرائم منسٹر. اگر وہ نہیں ان کو مل رہی تو کوئی بھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوگا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. جان صاحب بہت شکریہ, وقت ختم ہو گیا. ناظرین میں کوئی اس پہ کنکلوژن نہیں کہوں گا, کوئی سمے اپ نہیں کہوں گا, باتیں آپ نے سن لی, اوپینین آپ کا اپنا ہے, جو بھی آپ سوچیں آپ کی سوچ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.